नाज़रीन, तकरीबन 22 साल पहले मेरी फैमिली साहिवाल से लाहौर शिफ्ट हुई। मैंने मैट्रिक करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन लिया। बड़ी भाग दौड़ करने के बाद हमारे घर वालों ने एक PTCL का फ़ोन लगवाया। उन दिनों मोबाइल फ़ोन अभी इतने आम नहीं हुए थे। तो एक शख्स रोज़ाना फ़ोन पर कॉल करके मेरी वालदा को तंग करता। उस दिन हमारे घर पर CLI हमने उसके लिए लगवाई और जब भी वो नंबर आता तो हम उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते। लेकिन एक दिन मेरी वालदा ने मुझे बुलाया, मेरी उम्र 17-18 साल के करीब होगी, और कहा कि इस शख्स को गालियां निकालो। और उसके बाद मैंने जितनी गालियां मुआशरे से सुन रखी थी मैंने उसको निकाली और वो फोन आने का सिलसिला बंद हो गया। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब भी सड़क पर किसी का टकराव होता है या कोई लड़ाई होती है तो सबसे पहले मुंह से लोगों की जो चीज निकलती है वो गाली होती है। हालांकि इंसानी तहजीब ने तरक्की करना ही तब शुरू की जब किसी ने गाली का जवाब आर्ग्यूमेंट से दिया। लेकिन शेख रोहेल असगर के इस बयान ने कि गाली पंजाब का कल्चर है एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। शेख रोहेल असगर को शायद ये नहीं पता कि गाली सिर्फ पंजाब का कल्चर नहीं है, क्योंकि कल्चर एक बहुत रिफाइंड चीज होती है। गाली दुनिया की हर जबान में दी जाती है। गाली इसलिए दी जाती है ताकि एक शख्स दूसरे शख्स को कत्ल किए बगैर अपनी नफरत का इजहार कर सके। लेकिन उस अमल को जस्टिफाई करना और खास तौर पर पार्लियामेंट के अंदर बेहुदा जबान को जस्टिफाई करना, ये कहकर कि ये हमारा कल्चर है, इसके ऊपर नून लीग के शेख रोहेल असगर के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये सोचने की भी जरूरत है कि हमारे नन्हे बच्चे गालियां कहां से सीखते हैं, उन्हें इन गालियों की जरूरत क्यों पेश आती है, और क्या गालियां मुआशरे के उन काबिल नफरत लोगों के लिए बनी है जिन्हें हम मेन स्ट्रीम से अलग कर देते हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम नासिर सलमान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पढ़ने लिखने से भी शगफ रखते हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं। मोहतरम मिर्जा जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। मिर्जा साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूं। आप हमेशा हुकूमत की मुखालफत करते हैं और जो उसूली इशूज हैं उनके ऊपर हुकूमत की मुखालफत होनी भी चाहिए, लेकिन ये जो शेख रोहेल असगर की स्टेटमेंट है कि वजह कुछ भी रही हो, गाली को जस्टिफाई करना, उसे पंजाब के कल्चर का हिस्सा करार देना। मैं ये नहीं कहता कि पंजाब में गालियां नहीं दी जाती, लेकिन ये गालियां पूरी दुनिया में दी जाती हैं। क्या पार्लियामेंट के अंदर की एक्टिविटी को कल्चर का हिस्सा बनाकर जस्टिफाई करना ठीक है? मिर्जा साहब, बिस्मिल्लाह। देखिए, आपने शेख असगर की बात को कर लिया। आज तक आपने देखा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपोजिशन वाले तो शोर करते हैं, ये तो शोर PTI वालों ने शुरू किया, हुकूमत वालों ने शुरू किया। और जो गालियां आपने दी हैं, आपके अभी भी आपकी स्क्रीन पर देखें, सबसे ज्यादा गालियां तो इनके वजीरों ने दी हैं। बल्कि इमरान खान साहब ने स्पीकर को डांटा है कि जब ये हमारे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि गाली पंजाब के कल्चर का हिस्सा है। ये शेख रोहेल असगर साहब ने डिफेंड किया है इस बात। जी, पहले तो ये है कि हमें असेंबली में हम लोगों से वोट लेकर जाते हैं तो बड़े मुअज़्ज़ज़ शरीफ शहर बनकर लोगों से वोट लेते हैं, तो हमें असेंबली में मेरा ख्याल ये किसी पार्टी का भी हो, ये बात। मिर्जा साहब, मैं एक टेक्निकल वजह से जरा नासिर सलमान साहब के पास जा रहा हूं, मैं दोबारा आपके पास आता हूं इन अ व्हाइल। नासिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने नोटिस लेते हुए 7 अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगाई, उसमें से हुकूमत के कितने लोग थे और अपोजिशन के कितने लोग थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने यहाँ पर आज मदऊ किया और एक बहुत ही अहम, जो कि एक संगीन मसले की निशानदही करता है, उसके मुतल्लिक आज प्रोग्राम रखा। स्पीकर साहब ने जब इस हवाले से कल जब ये प्रोग्राम, ये जो मामला हुआ है कौमी असम्बली के अंदर बजट की तकरीर पे, जो जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी तकरीर के दरमियान, तो उस वक्त जो मुस्लिम लीग मरियम नवाज ग्रुप के कायद हैं शाहिद हकान अब्बासी, उनके उकसाने पे जो गौहर साहब हैं और रहील असगर साहब, इन्होंने वहाँ पर ऐसे मामलात और ऐसी बातें की जिसको टीवी की स्क्रीन पे दिखाने से कई लोगों के, कि मरियम नवाज नहीं चाहती थी कि उनके चचा शहबाज शरीफ की वो तो नहीं चाहते। जाहिर बात है मुस्लिम लीग शीन और मुस्लिम लीग नवाज के जो मरियम नवाज ग्रुप है और उनके जो शाहिद हकान अब्बासी साहब है, ये नहीं चाहते थे कि ये जो मुस्लिम लीग शीन के कायद है उनकी तकरीर को लोग सुने। तो गवर्नमेंट तो ये एक माहौल प्रोवाइड करती है जिसके हवाले से आपने बताया। कैसे पता है ये? भाई ये तो डेफिनेटली आपको नहीं पता कि इसमें सियासत के अंदर जो मोर्चा जन है इस वक्त, और जिस तरह से पार्टी के अंदर हलकों के अंदर
لوگ کام کر رہے ہیں. خواجہ جو تھے آصف صاحب جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا خطاب دیا, بعد میں عمران خان بھی ان کو یہ کہتے تھے. نہیں میری بات سنیں, یہ جس نے نام دیا میں پہلے آپ کو بتاؤں اس کا کس جماعت سے تعلق ہے. اس کے بعد انہوں نے ٹریکٹر ٹرالی کہا, اسی اسمبلی کے فلور کے اندر پورے پاکستان کو عمران خان صاحب بے نظیر صاحبہ کو میڈیا ٹیم سے کیا بات کہتے کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ناصر صاحب ہیں مجھے ایک جملے کی کیا کہا, اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم سے بات کرتے ہوئے ایک ویڈیو اس وقت آن لائن موجود ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ گٹر سے نکلے ہیں, اور اس طرح کی جو لینگویج یوز کرتے ہیں خود پرائم منسٹر, تو اس کے بعد یہ ڈیمانڈ کرنا تو کوئی ہمارے ٹیلی ویژن پہ نہ میں نے دیکھا نہ اس کو سنا. میں تو آپ کو اس طرف لے کے آتا ہوں کہ آپ نے ابھی پوچھا کہ جو قومی اسمبلی سے رکن نکلے جس کے طور پہ بعد میں علی نواز خان صاحب جو ہمارے وہاں سے ایم این اے ہیں, انہوں نے اس پہ معذرت کی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جو میں نے رد عمل کے طور پہ زبان استعمال کی ہے وہ میں دوبارہ اپنے کانوں سے سنوں یا میرے گھر کے بچے سنیں. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ مختلف چینلز تواتر سے دکھا رہے ہیں کہ نہ مجھے اس کی کوئی اس کے اوپر شرمندگی ہے, نہ میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑا فتویٰ جاری کیا ہے کہ پنجاب کے بابا بلے شاہ, وارث شاہ, بابا فرید کے کلچر کے منہ پہ تماچا مارا ہے اور مسلم لیگ نواز کے کلچر کو پنجاب کا کلچر قرار کو دیا. سائیڈ پہ رکھتے ہیں. ناصر صاحب آپ بھول جائیں کہ آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. مرزا صاحب آپ بھی 2 منٹ کے لیے بھول جائیں کہ آپ پنجاب کے شہری ہیں. ناصر صاحب سن لینا. ناصر صاحب کیا یہ بات غلط ہے کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو ایون پیار سے بھی گندی گالیاں دیتے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر میرے دوست ایسا ہے, جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ وہ باتیں کرتے ہیں. یہ قرآنک ورژن بھی ہے کہ غصہ آپ کو شیطان کے ساتھ. تو پھر شیخ صاحب نے غلط کیا کہا؟ یہ کلچر نہیں, شیخ صاحب نے غلط کیا کہا؟ ہو سکتا ہے کیا آپ کلچر ایک مجموعی چیز ہوتی ہے نا. کئی ایسی چیزیں جسے آپ نمایاں کرتے ہیں اور کئی ایسی چیزیں جسے آپ چھپاتے ہیں. یہ قانون قدرت ہے. آپ ایسے لفظوں کو اپنی ماں کے سامنے استعمال نہیں کرتے, آپ ایسے لفظوں کو آپ اپنی بہن کے سامنے استعمال نہیں کرتے, اپنے بھائی اپنے والد کے سامنے استعمال نہیں کرتے. آپ ہمیشہ پنجاب کے کلچر میں ناصر صاحب میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. ناصر صاحب میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. ناصر صاحب ہم اپنی فیملی کے سامنے بھلے وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے لیکن ہم بازار میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے بچے ناصر صاحب سنیں نا, ناصر صاحب ہمارے بچے یہ گالیاں کہاں سے سیکھتے ہیں اگر یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے؟ اگر کہیں پر کوڑا پڑا ہے اور جب میں کھانا کھاؤں اور کوڑے کو ساتھ رکھوں تو آپ کے خیال میں یہ تہذیب ہمیں سکھاتی ہے, یہ ہمارا کلچر سکھاتا ہے؟ جو آپ نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی ہے ابتدائیے کے اندر کہ ہمارے جب گالی کے جواب میں دلیل آتی ہے تو تہذیب پروان چڑھتی ہے. دیکھیں ہم اس معاملے کے نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ علی گوہر صاحب نے خود بھی یہ معذرت کی ہے جب ان کی طرف سے یہ اگریسو مسلم لیگ نواز شریف گروپ کی طرف سے یہ رویہ سامنے آیا تو اس کے ریئیکشن میں ناصر سلمان صاحب مجھے 2 منٹ لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے. مجھے 1 منٹ دیجیے گا. میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر شیخ روہیل اصغر صاحب موجود ہیں جن کے بیان کے بعد یہ ساری کنٹروورسی شروع ہوئی. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ جی آ رہی ہے. شیخ صاحب یہ جو آپ سے بیان منسوب کیا گیا ہے کہ جس میں آپ نے یہ کہا کہ پنجاب کا کلچر ہے گالی دینا, کیا آپ اس بیان پر اب بھی قائم ہیں؟ اچھا میں آپ کو گزارش کروں, اب میں پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کسی کو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب سی منطق بن گئی ہے. کوئی شخص کو بات کر لے اور آپ اس کو پکڑ بال کی کھال نکال دیتے ہیں. مطلب اگر فرض کیجیے میں آیا ہوں اندر سے غصے میں آیا ہوں کہ میرے ساتھ جاپتی ہوئی ہے, میرا نام جاپ کے میرا اس میں تعلق کوئی نہیں تھا, واسطہ کوئی نہیں تھا, اسپیکر کو پتہ نہیں اپنا اس کا کوئی ہے میرے ساتھ کوئی بڑے بڑے نہیں ہے, اسے پکڑ میرا نام بھی اندر اس میں ڈال دیا لسٹ میں. اب دیکھیے میرے جیسا بندہ جس نے اتنا عرصہ پارلیمنٹ میں گزارا اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب میری عمر ایسی آ گئی تو مجھے یہ سبق دیکھنا پڑا یا یہ دن دیکھنا پڑا, یہ مناسب رویہ نہیں تھا. اسی سلسلے میں آیا, غصے میں آیا, انہوں نے پوچھا یہ میرا خیال اگر پوری بات کرتا تو یوں ہوتا کہ اس معاشرے میں اب عدم برداشت ہے, اور جب برداشت ختم ہوتی ہے تو پھر برداشت ختم ہونے کے بعد آواز بلند ہوتی ہے اور مغالطات تقریب چلتی ہے. یہ اگر سٹیٹمنٹ ہوتی تو یہ بہرحال مناسب رہتی, لیکن اس سے بھی
तनकीद करने वालों ने, जिनको शायद मुझे पसंद नहीं है, जिनको किसी को मेरी आवाज पसंद नहीं है, किसी को मेरा अंदाज पसंद नहीं है, किसी को मेरी, अच्छा बड़ी मजे की बात है कि आप ये बात करते हैं कि मेरी इस बात है, मेरे लिबास पर भी तनकीद की जाती है। अभी मैंने कौन सा काम कर दिया, एक ऐसा बंदा भी मेरी इस बात को तनकीद करते हैं कि आप श्योर के उसके बड़े जो बुजुर्ग होंगे वो भी इस लिबास को जेब कर सकते होंगे। अब क्या करेंगे आप इसमें? हाँ, अगर आप मैंने कोई इंसान कह दिए तो आप बड़े प्यार से भी कह सकते हैं, मुस्लिम अंदाज में भी कह सकते हैं, अच्छे तरीके से भी कह सकते हैं, अंदाज अच्छा शेख साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो शायद आपको ये सुनकर हैरत होगी कि सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर कुछ लोग आपकी बात की हिमायत भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शेख रुहेल असगर ने उस हकीकत को सबके सामने ला खड़ा किया है जिससे हम नजरें चुराते हैं। हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की, उस वक्त आप ऑनलाइन पर मौजूद नहीं थे, कि पंजाब में जब भी किसी की कोई लड़ाई होती है तो वो गाली देना अपना फर्ज अव्वलीन समझता है। शेख साहब, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें हम घर पर गालियां नहीं सिखाते, वो भी जब मुआशरे में निकलते हैं तो घर आते हैं तो उन्होंने गालियां सीखी हुई होती हैं, लेकिन इन गालियों को इस्तेमाल कहां पर करना है और क्यों नहीं करना है, ये असल चीज है तालीम की। इस सिलसिले में लोगों ने आपकी हिमायत भी की है शेख साहब। मैं यही बात कर रहा हूँ, जहां तक गाली के लोग, कई दफा तो ऐसा पंजाबी में मैं बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ, पंजाबी नॉर्मली में पंजाबी बोलता हूँ और बहुत कोशिश करता हूँ जैसे को उर्दू बोलता हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ ना, वो पाकिस्तानी और मेरे साथ जो रहते मैं उससे पंजाबी में बात करता हूँ ताकि उसको चिड़ चढ़े। नहीं शेख साहब, तुसी चाहो तो पंजाबी च गल कर सकते हो। मेरी गल तो सुन रहा हूँ, मेरी गल सुनी जाओ ना, मैं वैसे गल कर सकता हूँ, मैं उसमें जरूर करता हूँ इसलिए कि उसको चिड़ चढ़ती है, उसको ये चिड़ इसलिए चढ़ती है कि वो ये समझ किया कि क्योंकि मैं नहीं बोल पा रहा तो ये क्यों बोल रहा है। अच्छा, अब मैंने जो जैसा आपको गुजारिश की है ना कि अब तो ये ऐसा मामला आ गया कि प्यार से भी अपने बेटे को या किसी को भी प्यार से भी कह देता बंदा ये हाल भी तेरा वो मैं असल में साढ़े किसी मैं अभी किसी को कह रहा था, अभी टीवी पे कह रहा था, अभी किसी का था प्रोग्राम तो मैं उसी पे कह रहा था, वो यार शेयर एड्डी बड़ी गलती कर दी वो है जड़ियां वो मेरियां वो अचानक रोती हैं वो जड़े कुत्ते लेके। आपकी ये सारी बातें ठीक है शेख साहब, लेकिन आप एक बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, लोग इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि आपको ये अल्फाज पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। कि मैं कैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूं कि स्पीकर ने बुला के मुझे पूछना गवारा नहीं किया कि तुमने ये जो बात की है असेंबली में, तेरा ये एक्ट रहा है, तुझे ये मतलब मैं तेरे पे ये इल्जाम लगा रहा हूं, तू इसने किया, मैं मुझे दिखा देता कि मैंने क्या किया। आप मुझे ये बता, मैं क्या सीनियर रह गया, मैं तो मेरे उन लोगों से। तो आपने पार्लियामेंट के अंदर कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए शेख साहब? नहीं बेटा, मैंने नहीं किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसलिए मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने कभी जिंदगी में अगर गलत काम किया ना तो मैं उससे बैकआउट नहीं करता, और मैं गलत किया, मुझे एहसास है कि मैंने गलत किया और गलत किया तो फिर उसका क्यों मैं कहूं। तो शेख साहब फिर आपको बाहर आकर ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी कि मेरे देखे ना, फिर आप वही बात आप पकड़ लिए ना, मैंने आपको कह रहा हूं कि मैं जिस उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड में था, आप समझ सकते हैं कि एक शख्स जिसकी इतनी देर से वो इस पार्लियामेंट में है, उसके साथ ये रवैया अख्तियार किया गया, और वो क्या ख्याल है, वो बड़े कूल हेडेडली आया होगा बाहर, और बाहर आते ही आपको पता ना अपनी बरादरी का किस तरह वो एक्सपोज करवाते हैं। अब वो अगर मैं बात वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर बात मैं करता, आज इसमें एक और तरीका भी था, वो जो शख्स मुझसे ये पूछ रहा था वो भी मेरी तौसीक कर सकता था। शेख साहब आपने ये बात किया और अब रवानी में कर गए। आपको तो पता है शेख साहब, उन लोगों को मसाला चाहिए होता है, लेकिन अगर आप उस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करना अवॉइड कर लेते तो ये सिचुएशन डेवलप ही ना होती। अब उतर हो जाएगी तो केड़ी मेरी तो हाँ बंद कर दिया। मैं की करा हूं, दसो मनु मैं की करा, मतलब समझाते मैं की करा। चले बहुत बहुत शुक्रिया शेख रुहेल असगर साहब, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। मिर्ज़ा जावेद साहब, उनका ये कहना था जो कि आपने भी सुना कि उनकी बात को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया था, और पार्लियामेंट के अंदर उनकी जो तज़हीक हुई थी उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मिर्ज़ा साहब देखें, जो आपने देखा है अली कैसे गालियां नकार रहे थे,
اگر علی MN ہے عوام سے ووٹ لے کر آیا, اسے سوچنا چاہیے تھا یہ میرے والد کی عمر کے ہیں, یہ بزرگ ہیں, ان کا تو ویسے ہی احترام بنتا ہے کرنا. تو یہ اگر ایسے بچوں سے کوئی گالیاں سنے گا تو میرا خیال ہے وہ اس کو پھولوں کے ہار نہیں ڈالے گا, اسے بھی حق ہے کہ گالیاں دینے کا. لیکن اس کے علاوہ جو ایوان میں جو کچھ ہو رہا تھا مرزا جاوید صاحب, جس طرح سے پارلیمنٹیرینز نے ایوان کو مچھلی منڈی میں تبدیل کیا ہوا تھا اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر وربل ابیوسز, فزیکل ابیوسز, سینیٹائزر اٹھا کے مارے جا رہے ہیں, یہ اسکول کے بچے ہیں مرزا صاحب. دیکھیں آج اسمبلی میں وہ بات کر رہے ہیں جو لوگ اسمبلی پر لعنت بھیجتے تھے, ان کو اسمبلی کے تقدس کا کیا علم ہے؟ اگر انہیں اسمبلی کے تقدس کا علم ہوتا, علم ہے نا سر, آپ لوگ سر نہیں ہم ایسے نہیں کرتے, نہیں ہم لوگ ایسے نہیں کرتے. آپ زیادہ تر جو ملکہ بخاری کی آنکھ پر سینیٹائزر کی بوتل ماری گئی ہے, کس نے ماری ہے؟ اپوزیشن نے ماری ہے. نکالیں اس وقت تو ایسے تھا, دونوں طرف سے کتابیں جا رہی تھی, بوتلیں جا رہی تھی, ایک دوسرے سے گالی گلوچ تھا. کیا علم ہے کہ کس کی کتاب لگی ہے؟ ٹھیک. اچھا مجھے ناصر سلمان صاحب اس وقت میں پارٹی وابستگیوں سے ہٹ کر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ پاکستانی, بینگ اے ہیومن بینگ, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پارلیمانی اقدار ہیں ان کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتری نہیں ہوئی بلکہ ابتری ہوئی ہے؟ پہلے آپ مخالف پارٹی سے بھی ہوتے تھے تو آنکھوں میں ایک شرم ہوتی تھی, ایک حیا ہوتی تھی, ایک دوسرے کا لحاظ کیا جاتا تھا, وہ لحاظ ہی رخصت ہو گیا. ناصر صاحب جو آپ اس معاملے میں دنیا کی پارلیمان میں اگر ایک نظر دوڑائیں گے تو جاپان ایک بڑا مہذب ملک ہے, اس میں کئی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں نے نہ صرف وربل ابیوزز کی ہیں بلکہ فزیکلی بھی ایک دوسرے پہ کرسیاں چلا, اور اس کے بعد خودکشی بھی کی, اور اس کے بعد خودکشی بھی کی, پہلے مجھے اس کے بعد خودکشی بھی کی. آپ کے جو پورا بیانیہ ہے اس کے جواب میں بات کرنے دیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ جاپان کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ان کا ایک بڑا مہذب معاشرہ ہے, لیکن یہاں پر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلم سٹیٹ ہے, قومی اسمبلی ایک ہمارا ہائیسٹ لیول کا فورم ہے جہاں پر ملک کے اندر جو بجٹ کی سیشن کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور وہ جو بجٹ معاملہ ہے ان کے اوپر بسم اللہ بھی شروع کیسے ہوا, جو ایک دوسرے کو مار رہے تھے. اور اس طرح سے ابھی آپ نے بھی دیکھا, شیخ صاحب کو بھی بلایا, کہ اگر ایک بزرگ جس کی عمر گزر گئی ہو اس پارلیمنٹ میں وہ اس طرح کے ٹیمپر کا مظاہرہ کرے گا, تو جو بندہ اس کے سامنے یہ کوشش کرتا ہے کہ پارلیمنٹ چلے, ان کو ساتھ ملائیں, اور حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس ملک میں قانون سازی کرے اور آگے لے کے چلے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس حوالے سے حکومتی کوششوں میں آپ نے کہیں پر بدنیتی دیکھی مجھے 2 منٹ دیجیے گا. طاہر سرور میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر کلچرل جرنلسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ طاہر سرور میر صاحب آپ کے وقت کے لیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے طاہر صاحب؟ جی بالکل. طاہر صاحب, آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رحیل اصغر نے غلط کہا کہ گالی جو ہے وہ پنجاب کے کلچر کا حصہ نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رحیل اصغر نے اس حقیقت کو آشکار کیا ہے جس کی جانب سے ہم نظریں چراتے ہیں. ہمارے ننھے بچے گالیاں سیکھتے ہیں اور دنیا کی کوئی زبان جو ہے وہ گالیوں سے پاک نہیں ہے. تو طاہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے رحیل اصغر, شیخ رحیل اصغر صاحب کوئی تھنک ٹینک یا کوئی بہت بڑی انٹلیکچوئل تو ہے نہیں, لیکن یہ بات ماننے کی ہے کہ وہ بہت دفعہ کامیاب ہوئے ہیں اور ممبر اسمبلی بنے ہیں, اور میری ان سے ملاقاتیں بھی ہیں. بات یہ ہے کہ جو دنیا کی ہر زبان میں اچھائی بھی ہے, برائی بھی ہے, گالی بھی ہے اور اچھی باتیں بھی ہیں, لیکن پنجابی کو اس طرح سے جوڑنا کہ پنجابی کوئی ساری ہی اس میں صرف گالیاں ہی ہیں, تو یہ تو بالکل ایک نامناسب. لیکن وہ کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر تو نہیں ہے نا, وہ کوئی آپ کی طرح کے انٹلیکچوئل بھی نہیں ہیں. انہوں نے ہیٹ آف دا مومنٹ میں کہہ دیا, ان کا بھی ہماری ان سے بات ہوئی ہے, ان کا کہنا تھا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں جس کلچر میں پلا بڑا ہوں میں نے گالیاں سنی ہیں. آپ جو کرٹیک کر رہے ہیں وہ ایک کلاس روم کرٹیک کے لحاظ سے تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ان کے فریم آف ریفرنس میں رکھ کر دیکھیں طاہر صاحب, تو ان کی بات کیا اتنی زیادہ غیر مناسب یا غلط ہے طاہر صاحب؟ نہیں بالکل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رحیل اصغر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ پنجابی میں جہاں وارث شاہ ہے, بلے شاہ ہے, سلطان باہو ہیں, ڈاکٹر فقیر محمد فقیر ہیں, طارق عزیز ہیں, فیض احمد فیض نے بھی پنجابی شاعری کی, تو اس میں گالی تو ہر ایکسپریشن میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رحیل اصغر صاحب کو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قصوروار
کہ انہوں نے کوئی بہت ہی غیر معمولی بات کر دی ہے. وہ روانی میں ہر بندے کا جو فریم آف ریفرنس ہے وہ ڈفرنس بھی ہو سکتا ہے, ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. اچھا طاہر صاحب تھوڑا سا مزید ایک اکیڈمک سوال ہے کہ گالیاں کسی بھی زبان کے اندر ناگزیر ہوتی ہیں, کیا گالیوں کے بغیر تہذیب ترقی نہیں کر سکتی؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کچھ لوگ صرف اور صرف گالیوں کی زبان ہی سمجھتے ہیں اور ان گالیوں سے ڈرنے کے لیے, بچنے کے لیے یہ گالیاں لوگوں کو ایک ڈسپلن کا ڈیٹرنس دیتی ہیں. طاہر صاحب دیکھیے, میں 3 یا 4 دن پہلے ایک فلم دیکھ رہا تھا کاسینو, جس میں رابرٹ ڈینیرو پروٹیگنسٹ ہیں. تو اس میں ہر امریکن اور لاس ویگس کے پس منظر میں یہ فلم بنی ہوئی ہے, تو اس کے ہر ڈائیلاگ میں گالی تھی. تو میں نے اپنی بیگم سے کہا یہ گالیاں کیوں اتنی نکال رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ انڈر ورلڈ اڑتا پنجاب بھی ایسی فلم تھی, پلپ فکشن بھی ایسی فلم تھی. طاہر صاحب جی تو یہ دیکھیے کہ یہ پنجابی کی کہنا کہ جی ترقی اور تہذیب کیا ہے, کلچر کیا ہے, اس میں گالی بھی تہذیب ہے اور ایک بہت بڑا افسانہ یا شعر یا غزل یہ بھی تہذیب کا حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک تہذیب بنتی ہیں. تو اس میں گالی جو ہے وہ بھی ایک ایکسپریشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ کہنا کہ آپ طاہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تصور شیطان کے بغیر تھیولوجی مکمل نہیں ہوتی, اس طرح سے گالیوں کے بغیر ایک لینگویج کی ایکویشن بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. میں بالکل آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں, میں یہی کہنا چاہتا تھا, آپ نے بہتر کہہ دیا. اچھا طاہر صاحب پلیز ہمیں تھوڑا سا وقت دیجیے گا, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی رہے گا. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو اسٹوڈیو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا رسپانس بھی آپ سنیں اور اس کے اوپر رسپونڈ کریں. مرزا جاوید صاحب, یہی سوال جو میں نے ناصر صاحب سے کیا کہ آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں اور ایک طویل عرصے سے آپ سیاست میں ہیں, آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے جو سیاست کے اندر وزاداری ہوا کرتی تھی وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتی جا رہی ہے. کیا بہت سارے نو دولتیے آ گئے ہیں سیاست میں جس کی ان کی خاندانی تربیت نہیں ہے؟ کیا یہ وجہ ہے مرزا صاحب؟ دیکھیں, جب ایک دوسرے کا احترام نہیں نہ ہوگا تو پھر بالکل یہ آپ یہی سمجھے کہ ان کی بالکل تربیت نہیں ہے, اور ایسا اسمبلی میں ہونا بھی نہیں چاہیے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ پاکستان میں کیسا کلچر ہے کہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کی عادت آپ دیکھتے ہیں کہ آپ شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیں کہ اس کی کوئی بھی گفتگو دیکھیں, اس میں کوئی نہیں, آپ فردوس عاشق عوان کی گفتگو اس کا دیکھ لیں کہ اس نے کیسے کیسے لفظ کہے ہیں. میں اگر آپ میرے خیال ہے مجھے شرم آئے گی, میں فردوس عاشق عوان صاحب کے ایسے لفظ نہیں درا سکتا جو انہوں نے کہا ہے. تو اگر یہ شیخ ریل اصغر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کلچر ہے, تو انہوں نے تو ویسے بھی کہہ دیا ہے کہ بچے تو عام روحانی جو بندہ کہہ دینا ہے کہ بچے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا, چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں بھی بڑے پیار سے گالی سنتی ہے جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ذمہ دار, میری بات سنیں, پارلیمنٹیرین نہیں, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, گالی آتی ہے لیکن میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ گالی نہیں دیں گے. شیخ ریل اصغر کی بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے نا, اس بات کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا ہو گیا. شیخ ریل اصغر نے کوئی بہت بڑی بات نہیں کہہ دی, انہوں نے ایک روٹین دے وچ کہہ دیا ہے. لیکن باقی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے وزیروں کو ایسے کہنا چاہیے تھا, ان کے وزیروں کو ایسی گالیاں دینی چاہیے تھی. کتاب یہ حق اپوزیشن کا ہے, یہ کیا کرتے رہے کنٹینر پر. ٹھیک, مجھے ناصر سلمان صاحب آپ بتائیے گا کہ مستقبل کے اندر اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے. اسے پتا ہے کہ مجھے چودھری نثار علی خان کی طرح کوئی مائیکل آل سیٹ سے نہیں ہٹا سکتا, میرے 2 اجلاسوں پر جانے سے میرا TADA بھی متاثر نہیں ہوگا, میرے حلقے کی رکنیت بھی متاثر نہیں ہوگی, میری بیجا الگ ہو جائے گی. تو جب تک ہم ایک ڈیٹرنس کریٹ نہیں کریں گے پارلیمنٹیرینز کے لیے کہ آپ کے روڈ بیہیویئر کی وجہ سے, چاہے وہ اپوزیشن کا ہو یا حکومت کا, آپ کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, تب تک تو یہ چلتا رہے گا. ناصر صاحب دیکھیں, آپ نے بھی بات کی ہے کہ اس کے اندر آپ نے جو پورا ابھی پروگرام کا سیگمنٹ جس پہ ابھی آپ نے ڈسکس کیا ہے, میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہ صرف اس کی مذمت کرتا ہوں بلکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مسلم لیگ نواز کا تو ایک کلچر ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک ایسا پاکستان چاہتی ہے میرے بھائی جس کی آؤٹ لک روشن ہو اور وہاں پر اس طرح کی چیزوں کو گریز کیا جائے, جو سینئر لوگ ہیں وہ جونیئر کو یہ
پیغام دیں کہ ہمارے اندر جو نقص ہیں, ہمارے اندر جو کمیاں ہیں, ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں, ہم ان کو کم کریں اور ہماری جو دیکھیں علی جواد نے معذرت کی ہے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے گاؤں میں یہ باتیں نہ کریں, اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اگر کلچر کا حصہ ہے تو میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہوں گا, سوال دوبارہ سن لیں کہ پارلیمنٹیرینز کے لیے رولز میں کوئی ڈیٹرنسی نہیں ہے کہ وہ ایک فاؤل بیہیویئر کا مظاہرہ کریں. کوڈ آف کنڈکٹ بالکل کلیئر ہے, کوئی عمل کرتا ہے. لیے دیکھیں اگر کوئی نہیں کرتا یہ آپ کو سوچنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا. سپریم کورٹ کے اوپر حملے کے حوالے سے آپ کو سوچنا پڑے گا کس نے ٹریکٹر ٹرالی کہا, آپ لوگوں نے کس نے بے نظیر کو آپ لوگوں نے حملہ کیا, آپ کو سوچنا پڑے گا کس نے تصویروں کو جہازوں سے یہاں پر کیا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کے ساتھ کس نے بات کی اور لاہور کی سڑکوں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون سا طبقہ ہے, اور پورا پنجاب نہ صرف اس کی مذمت کرتا ہے بلکہ آج بھی پنجاب کے وارث جو ہیں وہ منیر نیازی صاحب ہیں, وہ بابا بلے شاہ سلطان. مجھے میری بات تو سن لینا ناصر صاحب, بلو رانی کس نے کس کو کہا تھا بتائیں. دیکھیں میں بلو یہ تہذیب ہے, ہمارے کلچر ہے, تحریک آپ کسی کی جنڈر کو اس طرح سے ہٹ کریں. ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ پنجاب تمام پنجابیوں کا ہے, پنجاب کے اندر جو رچ شاعری ہوئی ہے, پنجاب کے جو باسی ہیں, آپ بھی دنیا کی بڑی زبان بلو رانی وزیر اعظم عمران خان نے بلاول بھٹو کو کہا آپ نے ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے, جس طرح سے راج کماری کے الفاظ استعمال کرتی ہیں فردوس عاشق اوان, اور طرح طرح کے نیمز دیے جاتے ہیں, شہباز شریف تک کی کیٹیگری استعمال کی جاتی ہے. یہ پی ٹی آئی کا کلچر ہے جس سے آپ آنکھیں چرا رہے ہیں. دیکھیں میں تو آپ کو بتاؤں کہ راج کماری کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے شہزادی, اس کا مطلب ہے آپ کو اس کا پتہ ہے کہ راج کماری کا مطلب ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں ایک بادشاہت کا نمائندہ ہوں, اگر خاتون ہے تو مجھے راج کماری کہا جائے, اگر وہ بندہ ہے. دیکھیں بلو رانی نام کی عمران خان صاحب نے یہ بات کری ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس طرح کی بات سے یہ منسوب کرنا کہ ہمارے ہاں اگر یہ کوئی کسی طرح سے کسی کے منہ سے نکلا ہے اور ہم اسے اپنی تہذیب کا فخریہ انداز میں حصہ بتائیں تو اس سوچ کی مذمت کی جانی چاہیے. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں کہ میں ویسٹ کے اندر بڑی دیر رہا ہوں, پوری دنیا کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کو نہ صرف کارروائی سے حذف کیا جاتا ہے, لیکن اس کو بات کرنی ہے کہ جو اس کے اوپر بات کرتا ہے یہ قابل مذمت ہے. طاہر سرور میر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, مرزا جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین مزید بات کریں گے اس پر ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم ایک ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شیخ روہیل اصغر کی اسٹیٹمنٹ پر کہ گالیاں پنجاب کے کلچر کا حصہ ہیں, اور اب تک کی گفتگو میں یہ ایک تھیسس ڈیولپ ہوا ہے کہ گالیاں صرف پنجاب میں نہیں دی جاتی ہیں, گالیاں دنیا کی ہر زبان میں دی جاتی ہیں. گالیاں اپنی نفرت کے اظہار کے لیے دی جاتی ہیں, گالیاں اس لیے دی جاتی ہیں کہ جب آپ کے پاس آرگیومنٹ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ علی عباس جلال پوری نے کہیں پر لکھا ہے کہ اشتعال جو ہوتا ہے وہ قوت استدلال کے ضعف کی علامت ہوتا ہے, اور جو گالیاں ہوتی ہیں وہ اشتعال کا عکاس ہوتی ہیں. طاہر سرور میر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ طاہر صاحب اس وقت میرے سے ٹیلی فون لائن پر موجود نہیں ہیں. ناصر سلمان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے نہ قواعد و ضوابط میں کام آنا ہے, نہ سارجنٹ ایٹ آرمز کی سیٹیاں کسی کام آئیں گی, نہ اس طرح کے آپ کی جو عارضی طور پر کسی کا داخلہ بند کر دینے سے کوئی رکے گا. قوم کی تربیت کیسے کی جائے ناصر صاحب؟ سب سے پہلے آپ جن لوگوں کو پروان چڑھا رہے ہیں, آپ جن لوگوں کو بڑے عہدوں پہ لا رہے ہیں, آپ کو دیکھنا پڑے گا ان کا ماضی کیسا ہے. جب آپ میاں محمد صاحب نے کہا کہ آمہ دی گل ہاساں آگے نہیں مناسب کرنی, دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں کلچر کا فروغ ہوا ہے, آپ اس کی روٹ چیک کریں. آپ جب اس کی روٹ چیک کریں گے تو آپ کو یہ پنجاب کا کلچر نہیں نظر آئے گا, آپ اس میں نون کی آپ کو جڑیں نظر آئیں گی. دیکھیں پنجاب کے کلچر میں ہمارے ہیرو ہیں بابا بلے شاہ, وارث شاہ, پیر
میر علی شاہ صاحب، ہمارے یہاں پر سلطان باہو ہیں، منیر نیازی ہیں، ہمارے اندر یہاں وارث شاہ ہیں، ہمارے اندر یہاں پر ساحر لدھیانوی صاحب ایک بات بتائیں آپ اگر کہیں پر چھوٹا سا سکم ہے، پیوند ہے، اگر ناصر صاحب ایک مزارے بات پر آپ خدا کے لیے اس پیوند کو ہمارا کلچر قرار مت دیں۔ ناصر صاحب سنیں نا، اگر ایک مزارے کے اوپر چودھری ظلم کرتا ہے، اس کا گھر توڑ دیتا ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گالی دینا تو پھر اس بھی مزارے مناسب کے دل نہیں سے ہے، کیا نکلے گا؟ گالی دینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ علی نواز نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے، جو پارلیمنٹ میں نے غلطی کی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے گھر والے وہ میری لینگویج نہ سنیں، ہم غلطی کر کے بات کا جواب دینا۔ یہ شیطان کی سنت ہے، جو انسان ہے وہ غلطی کر کے مانی کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں، ہم اس طریقہ پر جوان چاہتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کسی کے اوپر ظلم ہو اور وہ اس ظلم کا بدلہ لینے کی طاقت بھائی آپ کو کس نے کہا کہ ظلم کا بدلہ لینا گالیاں نکالنا ہے؟ یہ دیکھیں فرسٹریشن ہے، یہ اصل میں تربیت ہے، یہ آپ کی اخلاقیات ہے، یہ آپ کی نہیں کہنا چاہیے، یہ آپ کا آپ کی ایک پارٹی کا کلچر ہے، ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑھے، پاکستان کے دامن میں خوشیاں ہو، پاکستان کی دامن میں پھول ہو، پاکستان کے دامن میں ایسے الفاظ ہو جس سے دوسرے پنجابی لینگویج فخر کے انداز میں دیکھتے ہیں۔ دنیا کی چھٹی بڑی لینگویج ہے، مجھے فخر ہے کہ میں ایک پنجابی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں ایک لاہوریہ ہوں، میں کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا، اگر غلطی کروں گا آپ سے معافی مانگوں گا، میں غلطی کر کے کھڑا نہیں ہوں گا۔ میں آپ کو پھر کہوں، اگر آپ میرے منہ سے بلو رانی سنیں تو میں اس کی معذرت کروں گا آپ سے، لیکن آپ کو میں پھر کہوں گا اگر کسی نے غلطی کی ہے اس کی غلطی کی معافی کریں، ایک غلطی دوسری غلطی کا جواز قوم کے سامنے اس طرح کا سٹانس مت لے کے آئیں کہ ڈٹائی کا شکار چند مرزا جاوید صاحب پنجاب اسمبلی کے اندر پنجابی قوم کا فاؤل لینگویج یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب ذرا پلیز مرزا صاحب کو بات کر لینے دیں۔ مرزا صاحب کیا پنجاب اسمبلی کے اندر بھی نیشنل اسمبلی کی طرح فاؤل لینگویج یوز ہوتی ہے؟ آپ تو ممبر ہے، بتائیے گا۔ نہیں لیکن ہوتی ہے، لیکن ایسے گالی گلوچ جڑا نا پنجاب اسمبلی کے اندر، میں فرسٹ ٹائم ایم پی اے بنا ہوں، میں نے نہیں دیکھا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو ابھی بجٹ ہے کاپیاں پھاڑ دی، یہ کر دی ہیں، یہ تو سلسلہ چلتا ہے، لیکن یہ گالیوں کی بات کر رہے ہیں، یہ گالیوں کی کنہوں نے، یہ درس دینا کنہوں نے شروع کیا ہے؟ تحریک انصاف نے، یہ جو تحریک انصاف نے جو کنٹینر پر لوگوں کے، میری بات سنیں، میں نے آپ کی بات سنی ہے، دیکھیں عمران خان نیازی صاحب نے کیسے کہا تھا او آئی جی، اگر ایسی زبان یہ یوز کرے گا تو ان کے بقائے وزیر کیا کریں گے؟ اگر نہیں کہا تو آپ اس کی آج ہی سپیچ نکال لیں کہ اگر انہوں نے کنٹینر پر ایسے نہیں کہا کہ او آئی جی اگر میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا، بھئی یہ بات نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے اسمبلیوں پر لعنت آپ نے بھیجی، کیا تحریک انصاف نے کیا نہیں کیا؟ عوام کو کوئی سہولت دے نہیں سکے، اور ہمیشہ حکومت برداشت کرتی ہے، مرزا صاحب تو ایوان کے اندر گالی دینے والے یا ہنگامہ آرائی کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو انہیں جو سپیکر کے اختیار ہے نا، اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے نا 2 اجلاسوں پہ پابندی لگا دیتے، بجٹ میں اس پہ پابندی، دیکھو جو قانون ہے اس کے مطابق ہی سپیکر میں چلنے کرنی چاہیے۔ اور بھائی بات کر رہے ہیں کہ علی نے کہا کہ میرے بچے نہ سنیں، میرے گھر والے نہ سنیں، بھائی جی اگر اسے اتنا ہی تھا تو اس نے ایسی زبان استعمال کیوں کی؟ اور آپ نے دیکھا ہے سب سے زیادہ زبان اس کی۔ طاہر سرور میر صاحب، آپ کی عدم موجودگی میں ایک اور اکیڈمک کوسچن کھڑا ہوا جب میں ناصر سلمان صاحب سے بات کر رہا تھا کہ جب کسی مظلوم مزارے کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور وہ اس ظلم کا بدلہ لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو اس کے دل سے گالیاں ہی نکلتی ہیں نا۔ گالیاں ایک بہت بڑا وینٹیلیشن پوائنٹ بھی ہے نا ہیومن لینگویج کا۔ طاہر صاحب جی 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 دیکھیے، میں یہ آج کی بحث سے ہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو پتا کہ جلسے جلوسوں میں بھٹو صاحب بھی وہ گالی ٹائپ ایک سلینگ جو ہے وہ یوز کر لیا کرتے تھے، اور بھٹو اس ملک کے بہت بڑے سیاستدان تھے اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ اور پھر یہاں جو یہ آپ نے سوال اٹھائے کہ جب یہ نون لیگ میں ہوتے تھے شیخ رشید تب یہ گالی نکالتے تھے، اور ان کا میرٹ ہی یہی تھا کہ یہ گالیاں اچھی نکالتے تھے اس لیے نون لیگ میں تھے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے جو اس ملک میں کیا ہے، اور جس طرح سے بلو رانی آپ کہہ رہے تھے کپتان خود جو ہیں وہ بہت بڑے سپرینو ہیں، سپرینو مین اونچے سروں میں بات کرنے والے قوال کو کہتے ہیں۔ تو بھائی ہم نے عمران خان صاحب سے گالیاں سنی ہے،
اور میرے نزدیک گالی کوئی بری چیز نہیں ہے، گالی ایک ایکسپریشن ہے. اچھا اسے اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن اگر اوائڈ نہیں ہوتا، گالی ایک ایکسپریشن ہے. وہ راحیل اصغر نے کہہ دیا یا عمران خان نے کہہ دیا یا یہ جو یہ ہماری ڈاکٹر فردوس عاشق امان ہے، یہ تو گالی بھی نکالتی ہیں، مارتی بھی ہیں اور چپیڑے بھی مارتی ہیں، تھپڑ بھی مارتی ہیں. لیکن میں اس کے وہ حق میں نہیں ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ایسی بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی سنسار ہی کر دینا چاہیے. یہ سب نے کیا ہے، یہاں بھٹو صاحب سے لے کے آج عمران خان بھی کر رہے ہیں اور سبھی لوگ کرتے ہیں. میں اس کے جو ہے وہ خلاف نہیں ہوں. اگر لیکن ایک بات بتائیں طاہر صاحب، آپ نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ بھی کیا ہے اور پاکستان کا ایک سیاسی سفر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج سے 10-20 سال پہلے یا 30 سال پہلے سیاست میں وزاداری زیادہ ہوتی تھی، ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ زیادہ ہوتا تھا، اور نو دولتیے جب سے آئے ہیں وہ رکھ رکھاؤ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں اس بات کو نہیں مانتا کہ جو یہ پارلیمنٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب جب پارلیمنٹ ایک آرڈر کے تحت ایک خاص ٹیکسالے، خاص نرسریاں بنائیں گی، وہاں سے اس کے روڈ میپ اور نقشے اور کریکٹرائزیشن فالو ہوں گے. یہاں جو پاکستان میں پارلیمنٹ ہے، 85 کی ساری پارلیمنٹ تو ضیاء الحق نے بنائی تھی، تو بھائی یہ اس کا ثواب بھی اور اس کی گالی بھی ساری پھر اس کو جانی چاہیے نا، جو اس کا میکر ہے. تو ہم چور کو تو برا کہتے ہیں، چور کی ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہاں پارلیمنٹ جو ساری بنائی گئی ہیں، ڈیزائن کی گئی ہیں، خاص ٹکسالوں سے بنائی گئی ہیں. اور طاہر صاحب ایک بات اور، کہ جو گالیاں ہوتی ہیں طاہر صاحب، جو گالیاں ہوتی ہیں کسی بھی آرگیومنٹ کا صحیح ٹیمپریچر بتاتی ہیں، اور ایک ڈپلومیٹ میں اور ایک عام آدمی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹ بغیر گالیاں دیے گالیاں دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایک عام آدمی جو ہے وہ گالیاں دے کر ہی اپنا غصہ نکالتا ہے. طاہر صاحب میں اس تھیسس کو بھی نہیں مانتا جو آپ کہہ رہے ہیں. میں تو جو ہے اس ملک میں قائد اعظم کے بعد بھٹو کو بڑا لیڈر مانتا ہوں، جنہوں نے گالی نکالی ہے، لیکن ہر دفعہ گالی نہیں نکالی. یو این او میں انہوں نے گالی نہیں نکالی، انہوں نے قرارداد پھاڑی تھی. موچی دروازے میں انہوں نے کہہ دیا، اور یہاں دو موریا پل کے پاس بھٹو صاحب نے نورانی کو تھوڑا سا وہ اس طرح سے مخاطب کیا تھا. دیکھیے گالی اس وقت نکالنی چاہیے جب اس کی ضرورت ہو، جب ضرورت نہ ہو تو تب گالی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ گالی جو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. یہ بات ہر شخص کی ثواب دید پر چھوڑ دی جائے کہ جب وہ مناسب سمجھے گالی بک دے. میرا خیال ہے بکنے کی بھی اس میں جو ہے وہ میں اس کو بھی احتجاج کروں گا. گالی دینی چاہیے حصہ برائے جسہ، اور ضرورت جب ہو، جب جس کو چلیں. طاہر صاحب ذرا ایک منٹ مجھے دیجیے گا. ناصر سلمان صاحب، اگر آپ طاہر سرور میر صاحب کی باتوں کے اوپر ریبٹل دینا چاہیں. دیکھیں، میں طاہر میر صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں. یہ پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو اپنے انڈیویجول سوچ اور ایک ہسٹری ہے، لیکن بہت کنٹروورشل سٹانس اور ذاتی، دیکھیں وہ میں پھر وہی کہوں گا، ان کی ایک اپنی زندگی ہے، اس کو انہوں نے جس طرح سے گزارا ہے وہ اس کے اوپر کھڑے بھی ہیں. میرے ذاتی طور پہ دوست بھی ہیں بڑے اچھے. دیکھیں، طاہر سرور میر صاحب نے بھی جو بات کی ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا سٹانس یہ ہے کہ پاکستان میں جو بندے ذمہ داری لیتے ہیں ان کو وہ چیزیں دکھانی چاہیے تاکہ قوم آگے نکل سکے، اور یہ قوم ان میں اور ایک عام آدمی میں فرق ہونا چاہیے. دیکھیں، یہ آپ کو پتہ ہے جب کسی پہ ذمہ داری ہے اور جس پہ ذمہ داری نہیں ہے، دونوں کی آؤٹ لک ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. دیکھیں، جو پارلیمنٹ ہے ہمارا، یہاں پر قانون سازی ہونی چاہیے، ہوتی ہے، اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، آپ کسی سی ایس ایس کے ایگزام کرنے کے بعد جاتے ہیں، آپ کے غصے کا اظہار آپ کی قلم کے ذریعے ہونا چاہیے، آپ کے احتجاجی نوٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی وجہ بتائی ہے کہ وجہ قدیہ اصل میں شروع کہاں سے ہوا. جب آپ کی ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جائیں گی تو آپ پھر ایجنڈے کے تحت نہ صرف وہاں پر آئیں گے بلکہ اپنی نوکری پکی کرنے کے حوالے سے بعض اوقات آپ اس کلچر کو بھی فراموش کر دیں گے جس کی میٹھی زبان نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے. بلکہ ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان کے اوپر کوئی
ऐसी बात करना। अपोजिशन का एजेंडा था शहबाज शरीफ की तकरीर को सबूताज पार्टी के करना, अंदर जो धड़े मौजूद हैं, मैंने उसके ऊपर आपको पहले भी उसके मुताबिक कोई कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी तो उसको कबूल करनी चाहिए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने शिकवा नहीं किया कि मरियम नवाज के ग्रुप ने मेरी तकरीर को उठाया है, ये बात पीटीआई को पता चल गई है। इनका ये ख्वाब है, कभी कहते हैं शेख रशीद भी कहता है कि नून से शीन निकलेगी, इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं निकलेगी, इनका अल्लाह के हुक्म से इत्तेफाक रहेगा। लेकिन आपने देखा है जिन्होंने एनआरओ लेना था ना वो निकल गए, वो निकल गए। एनआरओ जिन्होंने लेना था कितनी जल्दी एनआरओ लिया, हर बात पे कहता था मैं एनआरओ नहीं दूंगा नहीं दूंगा। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं, उसे एनआरओ देना पड़ा और बजट से पहले देना पड़ा। बकाया देखे ना कितने बेशुमार, मैं आपको और बताता हूँ, रावलपिंडी वाले हैं, मालूम जब्बाल आया, कितने लोग हैं जिनमें आया, सबको इन्होंने एनआरओ दिया है। किसका नाम अभी ले रहे हैं नैब को, कोई और नजर आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा। जब तक ये हुकूमत रहेगी, जब ये खत्म होगी फिर करप्शन इनकी सामने आएगी। इन्होंने जो 22 साल में खर्च किया है, जो इनकी एटीएम मशीनें थी, अब वो अपने अपने मैं जरा ये तो सियासी एंगल हो गया ना, हम ताहिर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, ताहिर साहब जो पाकिस्तानी ड्रामा है और जो पाकिस्तानी फिल्म है उसके अंदर गालियों को क्या बड़ा स्ट्रिक्टली सेंसर किया जाता है? आपने पिछले दिनों एक सर्वे ही होता है उस टेंडेंसी का, जो ड्रामे मेरे पास तुम हो, उसमें खलील रहमान कमर ने एक लाइन लिखी थी कि 2 टके की औरत, कुछ इस तरह का। मैं इसे जाती तौर पे तो बकवास समझता हूँ, ये कोई लाइन, ये घटिया तरीन लाइन है। लेकिन इसको कहा गया कि जी ये बहुत बड़ा डायलॉग लिख दिया गया है। ये तो जो रोजमर्रा की स्लैंग है उससे भी नीचे की ये अप्रोच है और लाइन है। और एक प्रोफेशनल बंदे को तो बहुत आला वो बात जो नासिर सलमान कह रहे हैं कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ बात करने की पोटेंशियल एक राइटर को लिख के जो है गाली निकालने की, पढ़े लिखे आदमी का गुस्से का इजहार जरा ज्यादा रिफाइंड होना चाहिए ना, जो नासिर साहब ने बात की, रिफाइंड होना चाहिए। लेकिन मैं फिर इसे ये जोड़ता हूं कि इस गाली को ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई गैर इंसानी एक्सप्रेशन है और इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कभी अगर कोई गाली आ गई है, कोई दे दी है, तो इसको ये नहीं है कि उसको इस्लाम से खारिज कर दें या इंसानियत से खारिज कर दें। लेकिन इसके ऊपर लड़ाइयां होती है ना, इसके ऊपर कत्ल हो जाते हैं ताहिर साहब। मैं खुद गाली निकालता हूं, मैं इसकी क्यों मुखालफत करूं? मैं तो खुद जो है जो लोग इस काबिल होते हैं सोसाइटी में जिन्हें गाली देनी चाहिए, तो मैं उन्हें गालियां देता हूं। अगर फर्ज करें मुंह पे नहीं देता तो पीछे जरूर देता हूं। और ये कहा भी गया है कि मजम्मत करनी चाहिए और बुरा कहना चाहिए, बुरे को बुरा कहना चाहिए, और गाली एक एक्सप्रेशन है। मैंने आपसे ताहिर साहब ये पूछा था कि पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामे में क्या गालियों को स्ट्रिक्टली सेंसर किया जाता है? जी, गाली को सेंसर किया जाता है, लेकिन मैं रियलिज्म की जब बात हम करते हैं, हमसाया मुल्क में और दुनिया की जो अच्छी फिल्में आला सिनेमा है उसमें गाली निकाली जाती है, ठीक है, और उसको रियलिज्म समझा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर सरवर मीर साहब। मुझे मिर्जा साहब आपसे बस लास्ट कमेंट चाहिए कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए आप क्या तजवीज़ देते हैं? मेरा ख्याल है ये नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर जब जो भी मेंबर पहले बनकर आता है, इसकी बाकायदा एक जैसे अकेडमी होती है, वहाँ सलाह होनी चाहिए कि आपने यहाँ जाना, क्योंकि ये पूरी दुनिया देखती है ये जो मुनासिब। लेकिन आपने तो कहीं ट्रेनिंग नहीं ली? नहीं, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग करनी भी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है आजकल ज़्यादातर ना पीटीआई वालों को ट्रेनिंग करनी चाहिए। नासिर साहब, आप इस तजवीज़ से इत्तेफाक? देखिए, मैं तो मिर्ज़ा साहब जो है इस मामले में ये कहूँगा कि इंसान से जब गलती होती है और इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो वो जब गलती करता है तो माफ़ी मांगता है। जब भी कभी मैं गलती करता हूँ तो इंसान होने के नाते तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले भी अपनी बातों में कहा कि दुनिया की तारीख के अंदर इस्लाम एक बड़ा मज़हब है और जितने भी आसमानी मज़हब हैं वो शैतान के इस करैक्टर को मानते हैं। तो उसने जब गलती की और तकब्बुर किया तो वो उसके ऊपर खड़ा हो गया। और जो इंसान है जब वो
غلطی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹینڈنسی شیطان کے ساتھ ہے، لیکن جو غلطی کر کے معافی مانگتا ہے تو پھر اس کی ٹینڈنسی رحمان کی ساتھ ہے۔ بہت شکریہ ناصر سلمان صاحب ان خوبصورت الفاظ کے لیے، بہت بہت شکریہ مرزا جاوید صاحب، طاہر سرور میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، گالیاں جو ہیں وہ معاشرے کا ایک روگ ایکسپریشن ہے، اور جو پارلیمنٹیرین ہے وہ معاشرے کا ایک ریفائنڈ ممبر ہے، اور ایک ریفائنڈ ممبر کو روگ ایکسپریشن نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔